सुल्तान मोहम्मद फ़ातह का लश्कर 1453 तक 2 लाख तक पहुंच चुका था, जिसमें 200 से ज़ायद बहरी जहाज़ भी शामिल थे। कुस्तुनतुनिया का बादशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 इसके पास ना 2 लाख का लश्कर था और ना ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातह जैसी तोपें। लेकिन मुसलमान और ईसाइयों की किताबों में बारहा लिखा गया है कि कॉन्स्टेंटाइन एक बहादुर शख्स था। वो आखिरी लम्हात तक लड़ने का आदी था, लेकिन सिर्फ बहादुरी आपको फ़तह नहीं दिला सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राय सुल्तान और सुल्तान मोहम्मद फ़ातह के हिस्सा दोम में आपको खुशामदीद कहा जाता है। कॉन्स्टेंटाइन को अपनी फ़तह सिर्फ एक शहर के मरहून मिन्नत नज़र आ रही थी, वो था ऑर्थोडॉक्स शहर। ये एक ईसाई शहर था। यहाँ के लोग अपनी इबादत भी कुस्तुनतुनिया की तरफ मुँह करके करते थे। ये यूरोप का सबसे अमीर शहर था। 1000 साल पहले जब पूरी दुनिया की आबादी 20 से 25 करोड़ थी, उस वक़्त इस शहर की सिर्फ 50 से 60 लाख पर मबनी थी। ये शहर नाकाबिले फ़तह था। तकरीबन 1000 साल से इस पर अनगिनत हमले हुए, लेकिन ये अपनी जगह पे कायम रहा। कोई भी इसकी मजबूत दीवारों को पार न कर सका। 11वीं सदी में सिर्फ इसी शहर को मुसलमानों से बचाने के लिए सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ था। जंग शुरू करने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ बहादुरी की भी, लेकिन एक चीज़ इन सब से ऊपर थी, जंग शुरू करने की वजह। किन वजूहात की बिना पर जंग की जाए, जबकि सुल्तान मोहम्मद फ़ातह के पास कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की 4 वजूहात थी। एक ये कि इसका बागी चचा और हान कल्बी, उसके साथ 500 साथियों को कुस्तुनतुनिया ने पनाह दे रखी थी, जो कि तुर्कों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ज़ाहिरी बात है, दुश्मन से ज़्यादा गद्दार रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी वजह यह थी कि सुल्तान इस अजीम शहर कुस्तुनतुनिया को अपनी खिलाफत का दारुल हुकूमत बनाना चाहता था। तीसरी वजह इसकी तिजारत थी, क्योंकि यह शहर यूरोप और एशिया की तिजारत के लिए बेहतरीन रास्ता था। उस वक़्त 1 लाख टन से ज़ायद अनाज हिंदुस्तान से यूरोप की तरफ तिजारत किया जाता था, लेकिन तिजारत का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था कुस्तुनतुनिया। और चौथी वजह ईसाइयों की मजहबी अकीदत थी। अगर कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाता तो ईसाइयों में वफ़ादारी का इजाफ़ा मुतवक्के था। जिस तरह इनको मजहबी आज़ादी दी गई, उस्मानियों के पास कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की और भी कई वजूहात थी, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन 11 के पास सिर्फ एक ही वजह थी और वो थी इस शहर को बचाना। ये शहर उनके आबाओ अजदाद की विरासत थी, जो हज़ारों सालों से उसके ख़ानदान के पास ही मौजूद थी। इसके अलावा कोई दूसरी वजह कॉन्स्टेंटाइन के पास नहीं थी। उस्मानी तो अपने दौर के सुपर पावर थे। उनके पास तमाम वसाइल, साथ एक बहुत बड़ी फ़ौज, तजर्बाकार जंगजू थे, जिनके बलबूते पर वो एक बड़ी जंग छेड़ सकते थे। जबकि कॉन्स्टेंटाइन के पास एक उजड़ा हुआ शहर था, जिसके बासी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपनी ज़िंदगी का सामान करते थे। इनके ख़जाने में इतने पैसे भी नहीं थे कि पिछली दीवार की मरम्मत करवा सके, जो कि पिछले हमलों में टूट चुकी थी। कॉन्स्टेंटाइन के पास 8 से 10 हज़ार सिपाही थे। हकीकी मुआयना किया जाए तो ये यकतरफा जंग मालूम होती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कुस्तुनतुनिया के पास ऐसे बहुत से वसाइल थे जो उस्मानियों के पास नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने ये जंग खुले मैदान में नहीं, बल्कि शहर के महफूज किलों के दीवारों के दरमियान लड़नी थी। कुस्तुनतुनिया के सिपाही मजबूत किले की दीवार पर खड़े होकर हमला करते, उस्मानियों को दीवारों के करीब भी न आने देते। बड़े बड़े पत्थर, ऑयल, ग्रीक से बड़े ड्रम, तीर, तोपें, गोले और भी बहुत से ख़तरनाक हथियार, इनको सिर्फ इस मजबूत मकामात से ही उस्मानियों पर दागने थे, और उस्मानियों के लिए ये काम ही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। कुस्तुनतुनिया का महल वक़ू जंगी सूरत हाल के पेश नज़र ही तश्कील दिया गया था। इसके तीनों अतराफ़ में समंदर था। सामने वाली दाखिली शाहराह पर 100 फीट गहरी खंदक थी। इसके बाद 70 फुट मोटी और 40 फुट ऊंची दीवार थी।
اس کے بعد ایک اور دیوار تھی جس پر سینکڑوں سپاہی کھڑے ہو کر عثمانی فوج پر تیروں کی برسات کر سکتے تھے، اور آخر میں شہر کے داخلی دروازے پر ایک اور بڑی دیوار بنائی گئی جس کی اونچائی 100 فٹ سے زیادہ تھی اور چوڑائی لگ بھگ 70 فٹ تھی۔ اس دفاعی سٹرکچر میں 4 میل کا رستہ کور کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی جس کی بنا پر قسطنطنیہ کو فتح کرنا ناممکن تھا۔ قسطنطنیہ کی ایک اور حفاظتی پالیسی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یورپ خلافت عثمانیہ کے بعد تمام یورپ اگر چاہتا تو عثمانی فوج پر حملہ کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یورپ کا کوئی بھی امیر سلطان محمد فاتح کے خلاف جنگ کرنے کو راضی نہ ہوا، کیونکہ پہلے ہی صلیبی جنگوں میں کافی شکست کے بعد پوپ کا دبدبہ ختم ہو چکا تھا، اور وہ مزید عثمانیوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان میں مذہبی اقتدار کافی کم ہو چکا تھا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جنگ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی سپر پاور تھی۔ تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمان حق پرست رہے تب تک وہ اس دنیا فانی پر غالب رہے، لیکن جب مسلمانوں پر عورت اور دولت کا غلبہ ہوا وہ شکست خوردہ شکلوں کے ساتھ اپنی زندگی جی رہے ہیں، اور یہی کفریہ طاقتیں ان پر غالب ہیں۔ خیر، سلطان محمد فاتح ان تمام جنگی صورتحال سے واقف تھا۔ اس کے پاس قسطنطنیہ کے ہر فوجی کے مقابلے میں 20 فوجی تھے۔ قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو توڑنے کے لیے توپیں موجود تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے داخلی دروازے پر بحری بیڑے کو کھڑا کر دیا۔ آبنائے فاسفورس قسطنطنیہ کا واحد رستہ ہے جہاں سے بیرونی دنیا سے سمندری سطح کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے پہلے ہی 4 ماہ کے عرصے میں یہاں ایک قلعہ تعمیر کروا دیا جسے ملی حصار کا نام دیا گیا۔ یہ قلعہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان محمد فاتح کے پاس سب موجود تھا۔ بہترین بحری بیڑا موجود تھا، بہترین سپاہی، بہترین توپیں، لیکن ایک چیز موجود نہیں تھی، اور وہ تھا وقت۔ وقت قسطنطنیہ کے شہنشاہ کانسٹنٹائن 11 کے پاس بہت تھا، لیکن سلطان محمد فاتح کے پاس نہیں تھا۔ سردی ہو یا گرمی، کوئی بھی فوج زیادہ دیر تک قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا صحیح موسم بہار تھا۔ صرف بہار کے تھوڑے سے عرصے میں ہی اس کو فتح کیا جا سکتا تھا، ورنہ سخت گرمی، تپش، بیماریاں اس فوج کا مقدر بن جاتی تھیں اور یہ محاصرہ ختم کرنا پڑتا تھا۔ پرانے زمانے کی فوج آج کی فوج کی طرح منظم نہیں ہوا کرتی تھی۔ کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں سے یہ فوج حاصل کی جاتی جو اپنے سردار کی وفادار ہوتی، لیکن زیادہ دیر تک اس فوج کو سنبھالنا ممکن نہیں تھا۔ ان کے کھانے کا انتظام اور دیگر ضروریات بہت مشکل سے منظم کی جاتی تھیں، اس لیے سلطان کے پاس صرف 3 ماہ کا وقت موجود تھا جس میں وہ قسطنطنیہ کو فتح کر سکتا تھا۔ اس لیے سلطان نے روانگی کا وقت 23 مارچ 1453 جمعے کا دن تھا۔ سلطان کی روانگی کا عاجزانہ انداز کچھ اس طرح سے تھا کہ سلطان کے ساتھ علماء، حافظ قرآن اور بہت سے سید زادے اللہ کے کلام کا ورد بآواز بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے پیچھے جنگجو آ رہے تھے اور سب سے آخر میں توپیں لائی جا رہی تھیں۔ صرف شاہی توپ کو 40 بیل اور 200 سے زائد آدمی کھینچ رہے تھے۔ فوج کے انجینئر کی کئی تعداد پہلے ہی روانہ کی جا چکی تھی جو رستوں کی مرمت کرتے جاتے تھے۔ ادھر سلطان کی روانگی کی خبر قسطنطنیہ پہنچ چکی تھی اور شہر کی ساری آبادی یورپ کے خلاف ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ شہر کے تمام چرچوں میں عثمانی فوج کے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ صرف ہیگا صوفیہ میں کسی قسم کی عبادت نہیں کی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے شہر کی آبادی نے ہایا صوفیہ کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ بالآخر سلطان 6 اپریل کو قسطنطنیہ شہر پہنچ گیا۔
اس کے پہنچنے سے پہلے تمام دروازے سیل کر دیے گئے تھے۔ مغربی طرف خندق پر بنائے ہوئے پل توڑ دیے گئے تھے۔ مکمل طور پر تیاری کر کے قسطنطنیہ کو سیل کر دیا گیا تھا۔ سلطان نے قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد اپنا خیمہ اسی پہاڑی پر نصب کیا جہاں 40 سال پہلے اس کے باپ نے خیمہ لگایا تھا۔ سلطان کے خیمے کے سامنے خندق کھود دی گئی۔ دائیں طرف سلطان کے علاقوں سے آئی ہوئی جنگی فوجوں کے دستوں کو نصب کر دیا گیا، جبکہ یورپ سے آئی ہوئی مدد کو بائیں طرف تشکیل دے دیا گیا۔ اب انتظار تھا شاہی توپ کا، جو فوج سے کافی پیچھے رہ چکی تھی۔ سلطان نے قسطنطنیہ کے حفاظتی منصوبہ بندی کے تحت اپنی توپوں کو نصب کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ شاہی توپ کو قلعے کے سب سے کمزور حصے پر رکھا گیا۔ قسطنطنیہ کے پاس سلطان کی 60 توپوں کے بدلے صرف 15 توپیں تھیں۔ زمینی سطح کا سامنا حصہ بالکل محفوظ بنا رکھا تھا، باقی حصوں پر نگرانی کے لیے چند سپاہی تعینات کر دیے گئے۔ یہ تو تھی بری فوج کی صورتحال، جبکہ بحری بیڑے کو مسلسل سی آف مارمرا سے ابنائے فاسفورس کے درمیان گشت پر لگایا گیا تھا۔ اس کے برعکس قسطنطنیہ کا پورا بحری بیڑا 20 سے 30 جہازوں پر مشتمل تھا اور گولڈن ہارن کے اندر محفوظ کھڑا تھا۔ گشت کے دوران چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تو ہو چکی تھیں، لیکن پھر سلطان محمد فاتح شاہی توپ کے پاس آیا اور کچھ دیر بعد ایک بہت ہی زوردار دھماکے سے قسطنطنیہ کی دیواریں لرز اٹھیں۔ اس کے بعد پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ صرف ایک ہفتے کی بمباری سے ہی ایک بڑی دیوار کا کمزور حصہ گر گیا۔ روزانہ قسطنطنیہ پر تقریباً 120 سے زائد گولے فائر کیے جاتے۔ انہی گولوں کی وجہ سے قسطنطنیہ کی دیوار کا ایک کمزور حصہ ٹوٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے عثمانی فوج وہاں سے شہر میں داخل ہونے کی جستجو کرنے لگی، لیکن وہ ناکام رہی، کیونکہ بارش کی وجہ سے دیوار پر پھسلن بن چکی تھی اور فوج کا دیوار پر چڑھنا محال تھا۔ اس ناکامی میں 200 سے زائد عثمانی سپاہی شہادت پا چکے تھے۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح کو ایک اور زبردست جھٹکا تب لگا جب شاہی توپ ایک دھماکے سے ٹوٹ گئی۔ توپ کے ساتھ ساتھ ارد گرد موجود لوگ بھی مارے جا چکے تھے، جن میں ایک اوربند تھا جس نے توپ بنائی تھی، لہٰذا یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ چنانچہ وہاں موجود سپاہیوں نے توپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کو مختلف قسم کی لوہوں کی سلاخوں سے جوڑ کر کسی نہ کسی طریقے حملے کے قابل بنا دیا، لیکن یہ پھر ٹوٹ گئی۔ وہاں موجود سپاہی کسی نہ کسی طرح توپ کو چلانے کے قابل بناتے رہے اور فائرنگ کرتے رہے۔ اسی دوران یورپ کی جن ریاستوں نے سلطان محمد فاتح سے امن کا معاہدہ کیا تھا، ان میں سے ایک ریاست ہنگری نے امن کا معاہدہ توڑ دیا، لہٰذا وہ اب قسطنطنیہ کی مدد کو آ سکتا تھا۔ ایسا کرنے سے سلطان محمد فاتح پر دباؤ بڑھ گیا۔ اب یا تو سلطان شہر کو فتح کرتے یا پھر ویسے ہی واپس لوٹ جاتے، لیکن انجانے میں ترکوں کے پاس ایک بہترین فارمولہ آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہنگری کا سفیر جو امن معاہدے کا خاتمہ لے کر آیا تھا، اس نے بتایا کہ تم سب بیوقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ دیوار کے ایک حصے کو نشانہ بنانے کی بجائے تم 3 اطراف ٹرائی اینگل کے طور پر اس کے اوپر گولے داغنا شروع کرو، جس سے شہر کے سپاہیوں کی رفتار میں کمی آئے۔ لہٰذا مذاق ہی میں صحیح، لیکن سلطان کے پاس یہ فارمولہ آ چکا تھا، چنانچہ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ دیوار کو مختلف جگہ سے نشانہ بنانے سے دیوار میں پہلے سے زیادہ نقصان پہنچنے لگا۔ اسی دوران یورپ سے آئی امداد کے 3 بحری جہاز قسطنطنیہ گولڈن ہارن کے سمندر میں پہنچ رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے بحری بیڑے کے کمانڈر کو ایک سخت پیغام بھیجا اور کہا کہ یہ جہاز میری طرف لے کے آؤ، ورنہ میرے پاس نہ آنا۔ عثمانی بحری بیڑے نے بہت کوششیں کیں، لیکن وہ ناکام رہے، کیونکہ یورپ کے جہاز کافی بڑے تھے۔ ان پر توپ کے گولوں کا اور تیروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔
آخر 3 گھنٹے لگاتار لڑائی کے بعد عثمانی فوج کو گولڈن ہارن سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یورپ سے آئے ہوئے جہاز جن میں سپاہی، خوراک اور دیگر اشیاء بھی تھیں، وہ گولڈن ہارن قسطنطنیہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ قسطنطنیہ کو اب محاصرہ برداشت کرنے کی طاقت مل چکی تھی۔ اب وہ اور بھی کئی روز تک عثمانیوں کا محاصرہ برداشت کر سکتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے بحری بیڑے کے سربراہ کو عہدے سے برطرف کر دیا اور اس کو کوڑے لگوائے، جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا۔ سلطان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا ہو سکتا تھا۔ اب سلطان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، کسی طرح جہازوں کو گولڈن ہارن میں پہنچانا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں گولڈن ہارن کے بارے میں بتایا ہے، یہ سمندر کا وہ حصہ تھا جو تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں بڑے بڑے بحری جہاز اپنا ساز و سامان لے کر آتے، اس لیے اس کو گولڈن ہارن کا نام دیا گیا۔ اس کو ایک لوہے کی زنجیر کے ساتھ محفوظ بنایا گیا تھا اور اس کے پہرے کے لیے ہر وقت 10 جہاز موجود رہتے۔ اب سلطان کے پاس ایک ہی راستہ تھا گولڈن ہارن میں داخل ہونے کا کہ سلطان اپنے جہازوں کو خشکی پر چلانا شروع کر دے۔ سلطان محمد فاتح نے بحریہ کی تاریخ بخوبی پڑھی ہوئی تھی، جس میں کئی بار جہازوں کو خشکی پر چلایا گیا۔ صرف 250 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر اپنے جہازوں کو دریائے نیل سے نکال کر بحیرہ حمر، جسے ریڈ سی کہا جاتا ہے، اس میں ڈال دیا۔ اس کے جہازوں نے تقریباً 15 میل کا سفر خشکی پر طے کیا تھا۔ اس کے علاوہ یورپین اور وائکنگز بھی ایسا کر چکے تھے، لہٰذا سلطان نے بھی ایسا ہی کرنے کا سوچا۔ اس نے گرناٹا سے گولڈن ہارن تک 1.5 میل لمبی سڑک بنوائی، جس میں لکڑی کے پھٹوں کی مدد سے تیار کیا گیا۔ اس سڑک کے راستے میں پہاڑیاں موجود تھیں، ان کو جانوروں کی چربیوں سے پگھلا کر ملائم کر دیا گیا۔ سینکڑوں لوگ اور جانور ان جہازوں کو کھینچتے ہوئے گولڈن ہارن میں لے گئے اور اپنے جہازوں کو گولڈن ہارن میں اتار دیا۔ یہ سب صرف ایک رات کے وقفے میں کیا گیا۔ سائنس آج بھی اس بات پر حیران ہے کہ کس طرح ایک ناممکن کام کو سر انجام دے دیا گیا۔ اس طرح قسطنطنیہ کا ایک مضبوط سہارا ٹوٹ چکا تھا۔ اب قسطنطنیہ کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، کسی طرح عثمانی بحری بیڑے کو گولڈن ہارن سے نکالا جائے۔ اس عمل کے لیے بیرونی دیوار سے سینکڑوں سپاہیوں کو گولڈن ہارن کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اس منتقلی پر بیرونی دیوار کا دفاع پہلے ہی کمزور تھا اور کمزور ہو گیا، اور انہوں نے عثمانی بحری بیڑے پر حملہ کر دیا، لیکن یہ حملہ ناکام رہا۔ اس میں عثمانیوں کو صرف ایک بحری جہاز کا نقصان اٹھانا پڑا، البتہ باقی بحری بیڑا محفوظ رہا، جبکہ دیوار کا بیرونی حصہ ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن عثمانی فوج شہر میں داخل ہونے کے لیے پرجوش تھی، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ شہر میں داخل نہ ہو سکی۔ اس ٹوٹے ہوئے حصے پر گریک فائر ڈال دی گئی تھی، جبکہ خندق میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا، جس سے عثمانیوں کی بنائی ہوئی تمام سرنگیں ناکام ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد عثمانی فوج بد دل ہو چکی تھی کیونکہ ان کا تمام بارودی ساز و سامان تباہ ہو چکا تھا۔ انہی دنوں عثمانیوں میں ایک افواہ گردش کرنے لگی، کیونکہ ان کا یورپ سے حفاظتی معاہدہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں لگا کہ ایک جہاز قسطنطنیہ پہنچا ہے جس میں یورپ کی طرف سے فوج اور دیگر ساز و سامان آیا ہے۔ اس طرح عثمانی فوج کے حوصلے اور بھی ٹوٹ گئے۔ اس وقت سلطان نے ایک بہترین لیڈر کی طرح اپنی فوج سے خطاب کیا اور بتایا کہ قربانی کے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے اس عمل میں کامیاب ہو گیا۔ پھر تمام فوج نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر ایک پرزور حملہ کریں گے۔ اس پر شہر کو فتح کرنا لازم ہے، ورنہ ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ 26 مئی 1453 جب آخری حملہ کرنا تھا تو سلطان نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر سپاہی کے خیمے کے سامنے ایک کی بجائے 2 مشالیں جلائی جائیں۔ ساری رات اونچی آواز میں اللہ کے حضور ذکر کی محفل سجائی جائیں۔ فوج کے کمانڈر اپنی توپوں کے منہ ٹھنڈے نہ ہونے دیں، ساتھ ہی تیروں کے ساتھ خوفناک خط قسطنطنیہ پہنچائیں۔
تاکہ قسطنطنیہ کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جا سکے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ساری رات توپیں آگ اگلتی رہیں، تیروں کے ساتھ دھمکی امیز خط قسطنطنیہ پہنچائے گئے، جس سے قسطنطنیہ کی عوام میں خوف و ہراس کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 راتوں تک چلا۔ قسطنطنیہ کو کافی نقصان پہنچا۔ ادھر شہر میں بھی گھنٹیوں کو بجایا جاتا رہا اور مختلف اوقات میں عبادت بھی کی جاتی رہی۔ رات کے وقت سلطان نے شہریوں کو حکم دیا کہ ایک ہی وقت شہر پر ٹوٹ پڑیں۔ چنانچہ اگلے ہی دن ایک زوردار حملہ ہوا جو شہر کے مین پوائنٹ پہ کیا گیا۔ یہ ساری گولہ باری عیسائی فوج کا دھیان بٹانے کے لیے کی گئی تھی۔ حملہ تو صرف ایک پوائنٹ پر ہونا تھا اور وہ تھا مین بیرونی دروازہ، جو اس کا سینٹر پوائنٹ تھا، جہاں صرف لکڑی کی ایک باڑ موجود تھی۔ سلطان نے اپنی غیر منظم فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس غیر منظم فوج نے صلیبوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ ان میں سے جو سپاہی واپس آتا، سلطان کی منظم فوج ان کو دوبارہ زبردستی حملے کی طرف دھکیل دیتی۔ سلطان نے اس غیر منظم فوج کے پیچھے اپنی ایک منظم فوج کو تشکیل دیا تھا اور اس کے پیچھے گریک سپاہی تھے۔ جو سپاہی سلطان کی منظم فوج سے بچ جاتا، گریک سپاہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فوجیوں میں بھاگنے کی خواہش پیدا ہی نہ ہو۔ سلطان نے ایک زوردار حملے کے بعد اپنی غیر منظم فوج کو واپس بلا لیا اور پھر اپنے دائیں بازو والی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد صلیبوں نے ان پر تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی، جس سے سلطان کے سینکڑوں سپاہی شہید ہو گئے۔ چنانچہ سلطان نے اپنی توپوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس سے اس کی اپنی فوج کو بھی نقصان پہنچنا تھا، لیکن سلطان نے یہ رسک لے لیا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ سلطان کی یہ اسٹریٹجی کام کر گئی اور ایک بڑا گولہ لگنے کے ساتھ باڑ ٹوٹ گئی۔ سلطان کے 300 سے زائد فوجی شہر میں داخل ہو چکے تھے، لیکن رومی سپاہیوں نے ان پر لگاتار حملہ کر کے انہیں واپس دھکیل دیا۔ 2 گھنٹے کی لگاتار لڑائی کے باوجود ان کو فتح نہ مل سکی۔ سلطان نے پھر اپنی اس فوج کو واپس بلا لیا۔ اب سلطان کے پاس صرف جینیسریز تھے، جن کی تعداد 12,000 تھی اور 5,000 دوسرے سپاہی موجود تھے۔ باقی فوج رات بھر کے حملوں میں تھک چکی تھی۔ سلطان نے رومیوں کو آرام کرنے کا موقع نہ دیا، سو اس نے اپنی فوج کے آخری حصے کو بھی حملے کا حکم دے دیا۔ سلطان یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ اگر یہ حملہ بھی ناکام ہو گیا تو سلطان کے پاس واپسی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ رومی فوج جو کہ پہلے ہی تھک چکی تھی، اس کے باوجود اس نے سلطان کے تازہ دم دستوں کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ سلطان محمد فاتح کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کو ایک خفیہ دروازہ مل گیا جو سیدھا سرنگ سے ہوتا ہوا شہر کے وسط میں جاتا تھا۔ اس دروازے کو سرکس گیٹ کہا جاتا تھا۔ عثمانیوں پر شب خون کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا، لہٰذا ترکوں نے اس دروازے کا استعمال کرتے ہوئے شہر میں حملہ کر دیا۔ رومی جھنڈوں کو اتار کر وہاں عثمانی جھنڈے لگا دیے گئے، جس سے فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ بیرونی دیوار کے دوسرے حصے میں جہاں جسٹنیانی موجود تھا، رات کے حملے میں اس کو کافی زخم آئے تھے، اب وہ بھی لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ چنانچہ بادشاہ کانسٹنٹائن 11 نے اس کو خفیہ دروازے کی چابی دے دی۔ جسٹنیانی اپنے 50 سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر اس کے باقی سپاہی بھی اس کے ساتھ ہو لیے، جس کی وجہ سے دیوار کا محاصرہ کم ہو گیا، جس کا عثمانیوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ جینیسریز کا آغا حسن اپنے 18 سے 20 ساتھیوں سمیت شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ دیوار پہ لگا ہوا اسلامی پرچم اور باہر کھڑی اسلامی فوج قسطنطنیہ کے فاتح کا منظر پیش کر رہی تھی، لہٰذا صرف 10 منٹ میں تمام فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ شہر کو کسی طرح پرامن کیا جائے، کیونکہ تمام عوام خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ ہر قیامت کے بعد ایک نیا دور آتا ہے، سلطان کی نظر اسی دور کی طرف تھی کہ وہ کب شہر میں داخل ہو اور امن کا اعلان کرے، لیکن شہر ابھی تک مسلسل جل رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو ایک نئے شہر میں دیکھنا چاہتا تھا۔
قدیم زمانے کا اصول تھا کہ جب بھی کسی شہر کو جنگ سے فتح کیا جاتا تو اس کو 3 دن تک مکمل مال غنیمت اٹھا کر لے جانے کی اجازت ہوتی، لہٰذا سلطان بھی اسی بات کا پابند تھا۔ شہر کے تمام لوگ ہایا صوفیہ میں جمع ہو گئے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کوئی فاتح شہر کو فتح کر لے گا تو وہ سرخ سیب کے پاس پہنچے گا تو ایک فرشتہ نمودار ہوگا جو قسطنطنیہ کی حفاظت کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں لوگ ہایا صوفیہ میں جمع ہو گئے اور عبادت کرنے لگے کہ شاید کوئی معجزہ پیش آ جائے۔ اس چرچ پر شہنشاہ کی تاج پوشی ہوتی رہی، لیکن آج کسی کی تاج پوشی نہیں تھی، بلکہ شہر کو بچانے کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ اسی دوران ایک زوردار دھماکے سے ہایا صوفیہ کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ سلطان کی سب سے بہترین فوج ہایا صوفیہ میں داخل ہو گئی اور اس نے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ سلطان شہر کی عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن جب تک مزاحمت ہوتی رہی تب تک جنگی حالات قائم رہے، شہر جلتا رہا۔ خیر 3 دن کی مکمل لوٹ کھسوٹ کے بعد بھی شہر کو مکمل طور پر فتح نہیں کیا جا سکا، کیونکہ شہر کے مختلف حصوں میں کچھ عیسائی جنگجو مکمل لڑنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ وہ جیت تو سکتے نہیں تھے، لیکن اپنی آخری سانس تک لڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ لیکن سلطان نے انہیں جنگ روکنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سلطان نے انہیں کہا کہ میں تمہیں امن کا وعدہ کرتا ہوں، اگر تم اپنے ہتھیار ڈال دو تو تمہیں امن و امان کے ساتھ باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا۔ سلطان نے اپنا وعدہ نبھایا اور ان کو جانے دیا۔ ان کو کسی بھی فوجی شخص نے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ چنانچہ یہ تمام لوگ یورپ کے جہازوں میں بیٹھے اور واپس چلے گئے، لیکن 4 لوگ ایسے تھے جن کو سلطان محمد فاتح نے فوری طلب کیا۔ ان میں ایک رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن 11، دوسرا سلطان کا چچا غدار اورہان قلبی، تیسرا پوپ کا نمائندہ جو پوپ کے 300 تیر اندازوں کے ساتھ اس شہر میں آیا تھا، اور چوتھا محافظوں کا سردار جسٹن یانی تھا۔ ان 4 کی تلاش جاری تھی۔ اسی دوران سلطان کو ایک سر پیش کیا گیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کانسٹنٹائن 11 کا سر ہے۔ جنگ کے دوران اس نے اپنی قیمتی پوشاک اتار کر سپاہیوں کے ساتھ لڑنے کو ترجیح دی اور اسی لڑائی میں یہ مارا گیا۔ چنانچہ اس کا سر نیزے میں گاڑ کر سرخ سیب کے ساتھ لگا دیا گیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ شہر فتح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح کو اپنے چچا کی تلاش تھی، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھا یہ خطرہ باقی تھا کہ وہ سلطنت کا دعویٰ کر کے خانہ جنگینا شروع کروا دے۔ اس لیے سلطان کو اس کی تلاش ضروری تھی۔ اورہان قلبی ویسے تو شاید بچ جاتا، لیکن اس نے بھاگنے پر ترجیح دی۔ اورہان قلبی کو بھاگتے ہوئے ترک سپاہیوں نے دیکھ لیا اور اس کو گھیرے میں لے لیا، جس کے بعد اس نے جان بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ترک اس کا بھی سر کاٹ کر سلطان کے پاس لائے۔ یوں یہ بھی خطرہ ختم ہو چکا تھا۔ اب سلطان محمد فاتح کو ضرورت تھی آئسوڈور کی، جو 300 تیر اندازوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی مدد کو آیا تھا۔ لیکن آئسوڈور اپنا بھیس بدل کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب سلطان محمد فاتح کا چوتھا دشمن تھا جسٹن یانی، جو جنگ میں زخمی ہونے کے ساتھ وہاں سے فرار ہو چکا تھا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور مارا گیا۔ یوں سلطان کو مطلوب 4 لوگوں میں سے 3 لوگ مارے جا چکے تھے اور ایک فرار ہو گیا تھا۔ اب سلطان کو صرف ایک ہی خطرے کو ختم کرنا تھا، اور وہ تھا اپنا غدار خلیل پاشا۔ خلیل پاشا سلطان کو مسلسل اس حملے سے پیچھے ہٹنے کا حکم کہتا رہا، کیونکہ اس پر غداری ثابت ہو چکی تھی اور اس کو قید کر لیا گیا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے دوسرے ہی دن خلیل پاشا کو پھانسی دے دی گئی۔ اب مکمل شہر فتح ہو چکا تھا۔ سلطان کے سارے دشمن یا تو مارے جا چکے تھے یا بھاگ چکے تھے۔ اب وہ شہر کا حاکم بن گیا تھا۔ سلطان محمد فاتح وہ حاکم بنا جس کی خواہش پچھلے 7 صدیوں میں ہر مسلم حکمران کے دل میں رہی، جس کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ وہ شہر اب مسلمانوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔
سلطان محمد فاتح شہر میں داخل ہوا اور عاجزانہ طور پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے حضور سر بسجدہ ہوا۔ ایک سپاہی نے اذان دی اور سلطان نے حایا صوفیہ کو مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ 1 جون کو شہر میں مکمل امن و امان قائم کر دیا گیا اور وہاں سے بھاگنے والوں کو بھی پیغام دیا گیا کہ وہ واپس آ جائیں، ان کو اس شہر میں امان دی جائے گی۔ سلطان نے آرتھوڈوکس پادری کو رہائی دلا کر عیسائیوں کا پیشوا بنا دیا۔ قسطنطنیہ کے ساتھ جنیوا کی ریاست گلاٹا نے بھی شکست قبول کر لی اور یوں یہ سارا علاقہ عثمانیوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ قسطنطنیہ کی شکست یورپ کے تمام عیسائی برادری کے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ان کے پاس سوائے سوگ منانے کے کوئی اور چارہ نہ تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو نیا نام دیا، وہ تھا اسلام بول، لیکن یہ مشہور نہ ہو سکا اور ترکی زبان میں اس کو استنبول ہی کہا جاتا رہا۔ سلطان محمد فاتح نے شہر کو آباد کرنے کی پوری کوششیں شروع کر دیں۔ پوری دنیا سے بہترین لوگوں کو یہاں دعوت دی گئی، شہر کو بسانا شروع کر دیا۔ یہاں ہر ایک کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی، کسی کو بھی زبردستی مذہب تبدیل نہیں کروایا گیا۔ یوں اسلام کا بول بالا ہوا۔